बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे दो बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से। हाफिज़ साद रिज़वी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं, उनके हवाले से आज उनके वकला ने, जो तहरीक लब्बैक के वकला हैं, उन्होंने एक रिट पिटिशन फ़ाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में। बड़ी ही अहम और डिटेल एक जो आज समाअत हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि जो कलअदम जमात करार दी गई थी उसके अमीर के बारे में इस वक्त क्या राय पाई जाती है, और इस वक्त वो किस हाल में है और किन केसेस में हैं, कौन सी कार्रवाई हो रही है। और आज उनके वकला को जो बड़ी एक नाकामी उठाना पड़ी है लाहौर हाई कोर्ट से, और कासिम खान साहब के साथ तलख कलामी भी हुई है उनके वकला की। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे जवेद हाशमी ने जो कब्ज़ा किया हुआ था, और उसके हवाले से मरीम नवाज़ भी प्रोपेगंडा कर रही हैं, और जो लीगी सोशल मीडिया टीम है वो भी प्रोपेगंडा कर रही है, और वो ये कह रही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज मुखालिफ बयानात की बुनियाद पर कार्रवाई हुई है। मैं आपको वो एक्चुअल फैक्ट्स बताऊँगा कि जिसकी बुनियाद पर जवेद हाशमी, देखें जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का साथी होगा वो कब्ज़ा माफिया ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं। अब औरतों की बात, औरतों के जो पीछे छुपने की बात है, और औरतों क्या जो है वो एक उनकी सिंपैथी लेने की कोशिश है, उसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा कि असल इन्होंने फ्रॉड क्या किया और आज क्यों कार्रवाई की गई, किस वजह से कार्रवाई की गई। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जवेद हाशमी की वजह से, वो झूठ का पलंदा है। वो अहम डिटेल्स मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा, डिटेल के साथ, तफसील के साथ। पहले हम बात कर लेते हैं चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में आज समाअत हुई है। मलिक इफ्तिखार अहमद आवान एडवोकेट साहब ये तहरीक लब्बैक की तरफ से दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं, और इनकी तरफ से दरख्वास्त ये फ़ाइल की गई कि हम लीगल टीम हैं, हम लीगल एडवाइज़र हैं तहरीक लब्बैक के और हाफिज़ साद रिज़वी के, और हम ये चाहते हैं कि हाफिज़ साद रिज़वी से हमारी जेल में मुलाकात करवाई जाए। 1 माह हो गया है, हाफिज़ साद रिज़वी गिरफ़्तार है और हमें कोई भी उस तक रसाई नहीं दी जा रही, हमें मुलाकात नहीं होने दी जा रही, ना हमें मिलने दिया जाता है, और ना ही हमें उनसे जो है वो पावर ऑफ अटर्नी हमने साइन करवाना है, और हमने उनसे जो है वो डिस्कस करना है केसेस के हवाले से। चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने पहला सवाल तो ये किया कि क्या कलअदम जमातों के भी लीगल विंग होते हैं या लीगल टीमें होती हैं, जिस पर कहा गया कि जनाब वो जो कलअदम करार दी गई थी उसको हमने चैलेंज किया हुआ है, और वो हुकूमत ने बदनीयती की बुनियाद पर और बैरूनी जो अनासर हैं उनको खुश करने के लिए हमें कलअदम करार दिया। ये कहना था TLP के वकला का अदालत में। कासिम खान साहब ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेरे से बात कर रहे हैं इस वक्त आपके पास कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, आपके पास कोई वकालतनामा नहीं है, आप अगर किसी जमात के रुकन हैं तो क्या उसकी बुनियाद पर आप किसी के हक़ में या किसी के लिए अदालतों में पेश हो सकते हैं, या उसका कोई लीगल प्रोसेस भी होता है। अगर आप किसी केस में पेश होते हैं तो आपके पास उस शख्स का वकालतनामा होता। अब आपने जो दरख्वास्त फ़ाइल की है, आपने बतौर वकील दरख्वास्त फ़ाइल नहीं की, आपने तो दरख्वास्त फ़ाइल की है बतौर मेंबर ऑफ लीगल टीम TLP। अब लीगल टीम, पहले तो TLP की अपनी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत खो चुके हैं, और उनके हवाले से जो चीज़ें हैं वो कलअदम करार दी जा चुकी हैं, और अभी तक उसके ऊपर हुकूमत ने आपकी जो अपील है उसको मंजूर नहीं किया, या किसी भी फोरम पे वो अपील मंजूर नहीं हुई। पहला तो चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब का ये कहना था। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने बग़ैर वकालतनामा साइन करवाया रिट फाइल कैसे की, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही, और आप क्यों ऐसी इतनी बड़ी इलीगैलिटी कैसे कर सकते हैं। साथ अदालत ने पूछा कि ये भी बताएं कि उनको डिटेंशन में रखा गया है, जो डिटेंशन ऑर्डर्स हैं उसके तहत जेल में रखा गया, या किसी स्पेसिफिक मुकदमे में उनको जो है वो जो हिरासत में रखा गया है। तो उसका कहना था, उनका कहना था, जो वकला साहिबान थे TLP के, उनका ये कहना था कि जनाब हमने सुना है कि डिटेंशन ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया। अदालत ने कहा उस डिटेंशन ऑर्डर की आपने कॉपी लगाई है, जिस पर TLP के वकला का कहना है जनाब हमें आज तक उस डिटेंशन ऑर्डर की कोई
کاپی نہیں دی گئی، ہم کیسے ہمیں وہ کاپی ملے گی، ہمیں کیسے وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم حاصل کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے تو انصاف لینا مشکل ہو گیا۔ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ ان کو گرفتار کیا گیا، کس کیس میں گرفتار کیا گیا، کوئی ایف آئی آر درج ہے، ایف آئی آر ہمیں دی جائے، کوئی ڈیٹینشن آرڈر ہے وہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم پراپر فورم پر اس کو چیلنج کر سکیں۔ ہمیں نہ ہی کوئی کاپی دی جاتی ہے، نہ ہی ہمیں کوئی بتاتا ہے، اس وجہ سے ہم تو بالکل بلائنڈ ہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ عدالت نے کہا پہلے جائیں آپ، اگر آپ بطور وکیل عدالت میں پیش ہوتے تو ہم آپ کو سپرنٹینڈنٹ، جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہتے کہ وہ آپ کا وکالت نامہ سائن کروا دیتے حافظ سعد رضوی سے۔ اب آپ لیگل ٹیم بن کر آئے ہیں تو لیگل ٹیم کی تو بات میں نہیں سنوں گا، کیونکہ آپ اگر کسی جماعت کے رکن ہیں تو جماعت کے رکن ہونے کی وجہ سے عدالتوں میں آپ کسی جماعت کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے آپ کی بات ہم نہیں سن سکتے۔ اس پر جو ملک افتخار احمد اعوان ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے اجازت دینی ہوتی ہے وہاں کسی وجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جہاں اجازت نہیں دینی ہوتی وہاں آپ کے پاس 100 بہانے ہیں۔ یہ جملہ کہا تو قاسم خان صاحب اس پر غصہ ہو گئے۔ قاسم خان صاحب نے کہا کہ یہ جملے آپ جا کر میڈیا کے سامنے کہیں، یہ عدالتوں میں کرنے والی باتیں نہیں ہیں، اور آپ عدالتوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں۔ اور عدالت نے جب برہمی کا اظہار کیا تو جو وکلاء تھے ٹی ایل پی کے، انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ اب بیسیکلی تو جو ملک افتخار احمد اعوان ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، جیسے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ نون لیگ اگر شہباز شریف نے درخواست فائل کی ہے ایک ہی دن میں سارا پروسیس ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی سنا جائے اور ان کی بھی بات سنی جائے تاکہ یہ تاثر ہے کہ عدالتیں پھر سب کے لیے برابر ہیں۔ اور یہی بات تھی ملک افتخار احمد اعوان ایڈوکیٹ صاحب نے جو کی، لیکن ان کا طریقہ کار بات کرنے کا ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے آنریبل چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا، اور وہ معاملہ پھر جو ہے ان کو درخواست واپس لینی پڑی، اور کچھ بھی نہ ہوا۔ اور جہاں ٹی ایل پی کے سربراہ کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں، نہیں پتہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہے، کون سے ڈیٹینشن آرڈرز ہیں، کیا ہیں۔ ان کے وکلاء کو آج یہ ناکامی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور شاید وہ اپنے جو ہے وہ انہوں نے پروفیشنلی اس کو تیار نہیں کیا، یا آگے جو ہے ان کو ریلیف کی توقع نہیں تھی اور لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں ملا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے جاوید ہاشمی کا، آپ جانتے ہیں کہ آج دوپہر سے جاوید ہاشمی کے گھر پر جو ہے وہ ایک آپریشن کیا جا رہا ہے، اور یہ 2 جگہ تھی، ایک زرعی یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی کی زمین ہے، اور ساتھ محکمہ اوقاف کی زمین ہے، جس پر یہ ان کے خلاف، اور یہ 2015 سے کیس اور اس سے پہلے سے کیس ان کے خلاف چلتا رہا ہے۔ اور جب کیسز وائنڈ اپ ہوئے تو جاوید ہاشمی اور ان کی جو زمینیں ہیں جو انہوں نے ہتھیائی ہوئی ہیں، جو انہوں نے غیر قانونی طور پر قبضے کیے ہوئے ہیں، اور یہ 61 ایکڑ ہے آس پاس جس پر جاوید ہاشمی اور ان کے خاندان کے لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اور یہ غیر قانونی قبضے ہیں، اور محکمہ اوقاف کی جو زمین ہے اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی زمین ہے، جو ثابت ہوئی کہ وہ زمین ایگریکلچر یونیورسٹی کی ہے، وہ محکمہ اوقاف کی ہے، جس کی بنیاد پر آج ملتان انتظامیہ نے اتنا بڑا آپریشن کیا۔ دوپہر میں یہ آپریشن شروع ہوتا ہے، اور جاوید ہاشمی ساتھ ساتھ اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی ویڈیوز بھی وائرل کر رہے ہیں۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر دھاوا بولا گیا ہے، ہماری چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کو آنے والی ساری سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کیونکہ میرا مقصد ہے اور میرا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، کیونکہ میں ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میرے خلاف یہ اتنی بڑی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پھر جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ میری جو بیٹی ہے جو سابق MNA ہے، ان کے اور میرے داماد کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، اور ان کا گھر مسمار کیا گیا ہے۔ پھر جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ نہ صرف ہمارا سکول، نہ صرف ہمارا جو وہاں پر جو ایک انہوں نے ایک شیڈ بنایا ہوا تھا، کنٹرول شیڈ، اور اس کے علاوہ جو ان کا فارم ہاؤس تھا اور ان کے گھر تھے، سارے مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اور جاوید ہاشمی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور میں نے جو جنرل باجوہ کے حوالے سے اور ساری چیزیں کی، جنرل امجد شعیب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں سے بڑی ایک تو میں چل رہی ہے جاوید ہاشمی کی، اور اصل میں جنرل امجد شعیب نے ان کو آئینہ دکھایا تھا، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے، کہ آپ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھے تھے، اور آپ اس کے ساتھ الیکٹورل کالج میں بھی تھے، اور آپ اس کے قریبی ساتھیوں میں سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ان کے ساتھ تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے، کیونکہ انہوں نے الیکشن کنڈکٹ نہیں کروایا، اس لیے میں چھوڑ گیا۔ اب کو جاوید ہاشمی سے پوچھے بھی آپ چلیں چھوڑ گئے، جن کو آج آپ اپنا رہنما کہہ رہے ہیں، یہ وہیں سے چوسنی لے کر آئے ہیں، ان کو اسی نے دودھ پلا کے
بڑا کیا ہے اسی ڈکٹیٹر جس کو آپ کہہ رہے ہیں ضیاء الحق، اس نے ان کو بڑا کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ڈکٹیٹر کے خلاف ہیں، اور آج آپ کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یاد آ گیا، اور یہی آپ ضیاء الحق کی کابینہ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ الیکٹورل کالج میں بیٹھ کر آپ عیاشیاں کرتے تھے۔ اب جاوید ہاشمی کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ انتظامیہ نے اپنے قبضہ میں لے لیا ہے۔ ان کا گھر اور جو ہے ان کی فیملی کے جو گھر ہیں، اور ایک سکول بنایا ہوا تھا، کوئی فارم ہاؤس تھے، کوئی کنٹرول شیڈ تھے، وہ سارے کے سارے مسمار کر دیے گئے ہیں، اور بڑے لیول پر یہ کارروائی کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے۔ مریم نواز ٹویٹ کرتی ہیں کہ صرف اور صرف اس وجہ سے زیادتی ہو رہی ہے جاوید ہاشمی کے خلاف، کیونکہ جاوید ہاشمی حق کی بات کرتے ہیں، جاوید ہاشمی سچ کی بات کرتے ہیں، اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی وجہ سے اس کے ساتھ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مریم نواز کو نہ کسی اور بات کا پتہ ہے۔ مریم نواز جب خود اس زمین پہ اس وقت بیٹھی ہیں جو پنجاب حکومت کی ہے، اور جال سازی کے ذریعے جب آپ اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے نام پر پراپرٹیز لگواتے ہیں جال سازی کر کے، تب آپ کو عورت کی عزت اور چادر چار دیواری کا تقدس آپ کو سمجھ نہیں آتا، لیکن جب آپ کی انہی عورتوں کی جال سازی کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری عورتوں کی بے حرمتی کی ہے۔ تو آپ پہلے خود سوچ لیتے اور اپنی عورتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ انتظامیہ یہ اتنا بڑا ایکشن لیتی ہے، یہ کام کرتی۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوا ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی کی زمین ہے، محکمہ اوقاف کی زمین ہے، انہوں نے واپس لے لی ہے، اور اب جاوید ہاشمی بیٹھ کر فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، جنرل باجوہ کو گالیاں دے رہے ہیں، دیتے رہیں، لیکن انتظامیہ یہ کام کرتی رہے گی۔ جاتی عمرہ کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، کھوکھر پیلس کے خلاف بھی ہوئی، اور ہر جگہ قبضہ مافیا کے خلاف ہوگی، اور یہ جو ایکشنز ہیں یہ چلتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔